अल्लाह जल्ल शानुहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद के अंदर तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। वसल्लिमू तस्लीमा, और उन पर सलामती भेजो, उनको सलाम भेजो। और मैं कितनी हकमत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक तो दुरूद भेजने का हुक्म होता है कि आप क्या करें, ऐ ईमान वालो तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजो। लेकिन अल्लाह खुद फरमाते हैं कि देखो ऐ लोगों, मैं तुम्हें ये हुक्म कर रहा हूँ कि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजो, लेकिन ये हुक्म तो बाद में अल्लाह खुद अपने प्यारे पैगम्बर पे दुरूद भेजते हैं। अल्लाह खुद अपने प्यारे पैगम्बर पे दुरूद भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह व मलाइकतहु। और फिर ये नहीं कि अल्लाह ही सिर्फ क्या करते हैं अपने पैगम्बर पे दुरूद भेजते हैं, वरना मलाइकतहु उसके फरिश्ते भी क्या कर रहे हैं, अलन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं। अब अल्लाह ने यहाँ पे अपने साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास किया और फरिश्तों के साथ भी अल्लाह ने खास किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद है, अज़मत इतनी बुलंद है कि अल्लाह खुद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। और फिर फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की ये सिफत है, फरिश्तों की ये सिफत है, और तुम ईमान वालो तुम भी अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजो। अब ये सआदत दुरूद भेजने की फरमाया कि दुरूद क्या चीज़ है। फरमाया कि अल्लाह जब अपनी तरफ निस्बत करते हैं तो फिर क्या है कि अल्लाह अपने नबी पे रहमत भेजते हैं, अपने नबी पे रहमत भेजते हैं। तो उस नबी पे अल्लाह का बड़ा फजल, उस नबी पे अल्लाह की बड़ी रहमत कि अल्लाह ने सारी इंसानियत में से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना है, सारी इंसानियत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, अजीम मोहब्बत है। और इस मोहब्बत की बिना पे, इस आपका जो चुनाव हुआ, इस बना पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत कितनी कर रहे हैं, इंतहा दर्जे में मेहनत कर रहे हैं। सारी दुनिया की मेहनत में लगी हुई है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जन्नत से खींच के जन्नत के रास्ते पे लेके आ रहे हैं। सारी दुनिया के तकाज़ों पे लगी हुई, सारी दुनिया को तो समझ रही है, लेकिन मौत के बाद की ज़िंदगी को समझ नहीं रही। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक का हाथ पकड़ते हैं और उनको उस रास्ते पे लेके जाते हैं, उस रास्ते की समझ देते हैं कि जिस रास्ते पे चल के ये इंसान दुनिया भर की साथें हासिल करता है। फिर क्यों ना हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह दुरूद क्यों न भेजें, रहमत क्यों न भेजें। और फिर ऐसा भी नहीं, फिर फरमाया कि फरिश्ते, फिर अल्लाह तो खुद दुरूद भेज रहा है, लेकिन फरिश्ते खुद कि मैं ही नहीं भेजता, बल्कि मैंने फरिश्तों को ये हुक्म कर दिया कि फरिश्तों, ये नबी अजीम नबी है, ये बड़ा मुबारक नबी है, ये बड़ी अजमत वाला नबी है, ये बड़ी रहमतों वाला नबी है, तुम सारे के सारे पे दुरूद भेजो। जब अल्लाह की तरफ निस्बत होती है दुरूद की, दुरूद एक दुआ है। जब अल्लाह दुरूद भेजते हैं तो ये मकसूद होता है कि अल्लाह अपने नबी पे रहमत भेजते हैं। और जिस वक्त फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं तो फिर वो दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात लोगों के पीछे भाग के उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत के रास्ते पे लेके आ रहे हैं, तो ऐ अल्लाह आप इनके क्या करें, दराजात को बुलंद फरमा दीजिए, इनके दराजात को बुलंद फरमाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराजात को बुलंद फरमाएं। और फिर जो इंसान दुरूद भेजता है उसका मकसूद क्या होता है, जैसे
فرشتے بھیجتے ہیں درود، تو فرمایا اللہ محمد رسول اللہ کے درجات کو بلند فرما۔ اور پھر جب بندہ ایمان والا وہ جب محمد رسول اللہ پہ درود بھیجتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی اولاد کے درجات کو بلند فرما، ان کی ازواج کے درجات کو بلند فرما، اور اے اللہ ان کو وہ مقام محمود عطا فرما دے جس کا تم ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب یہ بندہ کیا اللہ کے نبی پہ جو درود بھیجا اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ درجات کی بلندی۔ اور بتاؤ کہ دنیا میں کتنے احسان ہوتے ہیں، ماں باپ کے احسان بیٹے کے کتنے ہیں، پھر انسان کے رشتہ داری کے کتنے احسانات ہوتے ہیں، دوستی میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ دوست احباب میں زندگی گزارتا ہے، ان کے کتنے احسان ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے بڑے احسان، آپ کتنے احسان ہم پہ، اتنے احسان ہیں کہ اب ہم احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ماں باپ کا احسان اپنی جگہ، بیوی کا احسان اپنی جگہ، بچوں کا احسان اپنی جگہ، ایک طرف محمد رسول اللہ کے احسان کو دیکھو تو فرمائے سارے احسانوں کے فائد ہیں، سارے احسان نیچے ہیں محمد رسول اللہ کے احسان اوپر ہے۔ بچوں کے ساتھ معاملہ کس نے بتایا کہ یہ بچے تمہیں جنت میں لے کے جانے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے تمہیں جنت میں لے کے جانے والے ہیں، کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں جنت میں لے جائے، کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ۔ سب سے بہترین ساتھی فرمایا وہ تمہاری بیوی ہے جو تمہیں دین کے کاموں میں معاونت بنے۔ سب سے بہترین ساتھی فرمایا کہ جن کو تم خزانے کے طور پہ جمع کرتے ہو اور گھر میں جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہو، میں تم میں سب سے بہترین خزانہ وہ بیوی ہے جو تمہیں دین کے کاموں میں تمہاری مددگار بن جائے۔ صبح اٹھا نماز کے لیے، جناب بیوی اٹھ رہی ہے اور پانی گرم کر رہی ہے، قسم اللہ کی عظیم ترین بیوی ہے۔ بیوی اٹھ رہی ہے، ادھر خود سجدہ کرتا ہے، بیوی سجدے میں گری پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ اے ایمان والو تم بھی کیا کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ جیسے انسان دیکھو نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تم اے اللہ، پاک ہے تم اے اللہ، وبحمدک، اور اللہ ساری طریقے تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسے نماز اس نے شروع کی تو اللہ کی تعریف بیان کی، باقی بیان کی کہ اللہ پاک ہے تم، اللہ تیری شان کے مطابق، اللہ تیرے مقابل کوئی اور ہو، اللہ نہ، سبحانک اللہم، پاک ہے تم اللہ، ساری لغزشیں میرے اندر، سارے گناہ میرے اندر، اور ساری کی ساری برائیاں میرے اندر، اے اللہ تم ہر قسم کی برائی سے پاک، سبحانک اللہم وبحمدک، اور ساری طریقے تیرے لیے۔ تعریف کسی کی نہیں بلکہ تعریف اس کی جس نے کچھ چیز عطا کی ہے۔ دنیا میں جو کچھ عطا کر رہا ہے وہ کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، اور اللہ عطا کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی بھی کس کون سے احسان کیا؟ فرمایا جس وقت تک قیامت آئے گی، قیامت کی صبح تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاں لا الہ الا اللہ آئے گا وہاں محمد رسول اللہ آئے گا، جہاں لا الہ الا اللہ وہاں محمد رسول اللہ، یعنی توحید محمد صلی اللہ کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کہے بندہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے، فرمایا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہا، محمد صلی اللہ نہیں کہہ رہا، اس کی گواہی نہیں دے رہا، اسی کا کہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر دوسری کا فرمایا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، محمد عبدہ ورسولہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور اس ایمان کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے جو درجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور رہتی دنیا تک جس وقت تک قیامت نہیں آئے گی ان درجات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے، اور پھر جس وقت قیامت آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب قیامت آئے گی تو قیامت آنے کے بعد اللہ جو نبی کو عظمت عطا فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ہی نبیوں کی عظمت بلند ہے، عجیب شان و بلند ہے۔ کہیں آدم کو دیکھیں، کہیں نوح علیہ السلام کو دیکھیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔
اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اللہ کی معیت کے اندر ہیں، یعنی وہ جنت کہ جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس جنت کے اندر آدم علیہ السلام پھل کھا رہے ہیں، اس جنت کے اندر آدم علیہ السلام سیر کر رہے ہیں، اس جنت کے اندر آدم علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں. کتنی عظیم شان ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی جب باری آئی، جب محمد رسول اللہ کی باری آئی، اللہ اکبر، فرمایا کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی جس وقت تک اللہ کے نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی. کوئی رسول جنت میں داخل نہیں ہوگا جس وقت تک محمد رسول اللہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آئے سب سے بعد میں، لیکن مقام کیسا کہ آدم علیہ السلام پیچھے ہیں، نوح علیہ السلام پیچھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر عظیم نبی کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. غیب سے آواز آئی کوہ طور پہ، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تو میری یاد کے لیے تو سجدے میں گر جا، میری یاد کے لیے تو بندگی کر. فاعبدنی، اے موسیٰ میری یاد کے لیے میری بندگی میں گر جا، میری نماز کے سامنے آ جا، تو نماز میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکا لے. یعنی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے ہیں. وہ کتنی بلند ہے اس نبی کی شان کہ جس نبی سے اللہ خود کلام کر رہے ہیں. یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اور پھر دوسرا کو فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے تو نماز قائم کر، کہیں رکوع میں جا، کہیں سجدے میں جا، کہیں قیام میں جا. اللہ خود اپنی زبان سے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے اپنے پیغمبر سے خطاب کر رہے. اللہ اکبر. لیکن سارے نبیوں کی شان اپنی جگہ پہ، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اتنی عظمت عطا فرمائی. لیکن عظمت کیوں نہ ہو جہاں موسیٰ علیہ السلام 60 سال تک اپنی قوم پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دوسرا نبی آیا شریعت موسیٰ ختم ہو گئی. حکم کس کا ہوا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرو. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چلتے چلتے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، اور حکم کیا ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پہ مان لاؤ. نہیں لاؤ گے عیسیٰ کو نہیں مانو گے، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مانو گے، سارے نبیوں کو مانو گے، تمہارا ایمان تب قبول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا فرمایا یہودیوں، عیسائیوں، جس وقت تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. کوئی انسان اللہ کے سامنے اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز سے قبول نہیں کریں گے. وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آخرت میں خسارے میں ہوگا. اب محمد رسول اللہ کو جو شریعت عطا فرمائی اور ساتھ یہ فرما دیا عیسائیوں کا دین ختم کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا دین ختم کر دیا گیا، نوح علیہ السلام کا دین ختم کر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا دین ختم کر دیا گیا. اب ایمان لاؤ گے محمد رسول اللہ پہ، ساتھ سارے نبیوں کو مانو گے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے ایسے ہی مجھے بھیجا جیسے پہلے نبیوں کو بھیجا. جس وقت تک تم ان نبیوں پہ ایمان نہیں لاؤ گے اور اس کے بعد مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا. اور محنت کتنی دی ہے؟ 23 سال، 22 سال، 21 سال، یعنی 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. دنیا کفر شرک میں پھنسی ہوئی، دنیا گمراہی کے اندر پھنسی ہوئی، سارا عرب گمراہی کے اندر پھنسا ہوا ہے. لیکن قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ایسی محنت کی کہ دنیا دنگ رہ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نقشے بدلے. آج غیر مسلم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اس قدر قلیل وقت میں اتنی بڑی محنت. اب دیکھو شمال کی طرف دیکھو، جنوب کی طرف دیکھو، مغرب کی طرف دیکھو، دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہو، ہر جگہ مسلمان نہ ہو. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عرصہ پہلے آئے ہیں، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی تو محنت شروع کرنے سے تکالیف، سختیاں، پریشانیاں
اس قدر تکالیف دی، اس قدر تکالیف دی. کس تکالیف کے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب آپ سب تھک گئے نا، پھر تھکاوٹ گئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو کوہ طور پہ بلا کے کیا کیا، کلام کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. اللہ فرمان جائیں محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، اپنے پاس بلایا. کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. فرمایا اتنا قریب کیا، فرمایا نبی اتنا قریب آ جاؤ، اتنے قریب آ جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ. ثم دنا فتدلى، جیسے تیر کمان ہوتا ہے اتنا فاصلہ. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، پھر اس سے اوپر کے منازل، ارد گرد کے منازل، لنوریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانا شروع کی. ساتوں رات، ایک رات کے اندر سفر کتنا لمبا، 7 زمین پیچھے، 7 آسمان پیچھے، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول یہاں سے ایک قدم آگے چلا تو میرے پاؤں جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر، کتنا عظیم مقام کسی نبی کو نہیں دیا. سارے نبیوں کی شان بلند. کہیں موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے، کہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ جنت میں بلا رہے، اور ادریس السلام نے کہا اللہ میں واپس جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا. جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو جنت دکھلائی تو کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ مجھے آپ واپس نہ بھیجیں، اب میں اپنی قوم کے اندر نہیں جانا چاہتا. لیکن قربان جائیں، جنت کی ادھر سیر کروائی، جہنم کی ادھر سیر کروائی، عرش معلیٰ پہ بلایا، اللہ اپنے سامنے کھڑا کیا، اور پھر کیا فرمایا؟ یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اتنا غم، اتنی فکر، اللہ میری امت کا کیا بنے گا. بوڑھے کا غم، جوان کا غم، ایک ایک انسان کا غم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہو اور آپ کا سینہ ابل رہا ہو، ایسے آپ کی سسکیوں کی آوازیں نکلتی تھی، روتے تھے، اور داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے آنسوں سے، ساری رات روتے روتے گزر جاتی ہے. اے اللہ میری امت، اے اللہ. حتیٰ کہ یہاں اللہ جل شانہ